अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपका इस डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइस, मिर्ज़ा अली का एक और क्लिप आया है शब मराज के हवाले से कि भाई इस वाले में कि भाई हजूर पाक ने अल्लाह ताला को देखा था या नहीं देखा था। उलमा ने अवाम को कहानी करवाई बकौल थंबनेल के जो उसके स्टूडेंट ने अपलोड की वीडियो। अब रिएक्शन करते हैं कि भाई देखते उस वीडियो में क्या बात हो रही है, सही है गलत है, क्या सीन है, इसका फैसला आपने खुद करना है। तो लेट्स से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। और जिब्रील अलैहिस्सलाम है जिन्होंने 2 बार हजूर अलैहिस्सलाम ने देखा। इस तो हज़रत इब्न मसूद ही फरमाते हैं नसाई मिन तरीक़ अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद इब्न मसूद अब सरा जिब्रील वलम यब से रब अपने रब नूं कोई नहीं वेख्या, जिब्रील नूं वेख्या। ते अल्लाह दा निशानियां मेरियां वेखियां, बड़ी बड़ी कुदरत दे निशान वेखे, रब नहीं वेखे। और एक गल सारे तुहाडे पता नहीं, मैं कह देना रब नूं वेख्या तो फिर हजूर दी नेकियां खत्म हो चुकी। मेरे को नुक्ते की गल सुनो, मेरे ते कुफर दा फतवा ला, रब नजर आ गया बंदे दी नेकियां दा कोई पता ना रहा। नेकी दा वजन ही बिलगैब ते है। असीं नहीं खुदा नूं वेख रहे ते नेकियां कर रहे ते अमल दा मुल पैना खाशिया रहमान बिलगैब बिन वेख्या जेड़े मर रहे हैं। जदों देसी पैना उन्हें उस काफर भी आखना अल्लाह असीं वेख लिया तो मरना सानूं दुनिया ते नेकियां के उस नेकी दा मुल हैगा। कोई हाकम छुपे रह के इम्तिहान कर रहा कि मैं नहीं दसना, इस तो वेखण की जी गल है, दिमाग खराब होया। रसूला दे अमाल बर्बाद करने उस तो बाद नेकी हजूर नहीं करनी तो होर की करना, फिर जो रब ही दस दिया। फिर उस नेकी का कुछ वजन नहीं। नेकी की कदर सारी जी है युमिनून बिल गैब कि अल्लाह पाक बनाउंदा सारा अजर इस पारों मन खशियर रहमान बिल गैब, जिन्होंने रब नूं वेख्या नहीं तो उसको डरदे सवाब तेदा मिलना। जदों उन्हें पर्दा उठा के सामने आ जाना फिर की नेकी होनी है, फिर काफरां भी ईमान लै आउणा, मुर्दा वजन कोई नहीं। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह के बारे कहते कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह के हजूर ने रब नूं वेख्या। चिरमजी जा जाता, हाकम जा जाता, गल्लां कमज़ोर है, मगर इब्न अब्बास की गल भी लोगों ने पूरी नहीं नकल की। उन्होंने कभी नहीं मूँह आख्या कि रब नूं आपने अखां नाल वेख्या। सही मुस्लिम उठा लो जिते मर्जी, हमेशा ही कहते रहे कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब नूं वेख्या, मगर जो रब ने कितना वेख्या आंदे सी लम यरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन इन्नमा रब कल्ब, अखां नाल नहीं वेख्या, दिल नाल वेख्या। जो उन्होंने कुदरतां वेखियां, निशानियां वेखियां, यकीन वध गया। फरिश्तियां नाल मुलाकातां, नबियां नाल जन्नत, निशानियां वेखियां, दिल ना वेख्या, अखां नहीं वेख्या। एक इन्होंने कहा कि बाज़ लोग मेराज में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चश्मान ज़ाहिरी से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया, उसका इनकार करते हैं। इसका इनकार करना कैसा? देखें, चूँकि दीदार इलाही अहादीस से साबित है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक सरकार ने 2 मरतबा अल्लाह ताला को ज़ाहिरी आँखों से अपने देखा है। तो चूँकि हदीस में है तो इसका अगर कोई इनकार पर्टिकुलर इस हदीस का इनकार कर देता है तो माज़अल्लाह उसको काफिर तो नहीं कहेंगे, उसको ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि चूँकि जमहूर उलमा का मसलब यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चश्मान ज़ाहिरी से अल्लाह ताला को देखा, तो उनकी मुखालफत की वजह से ये थोड़ा सा गुमराह है, लेकिन इसमें कोई शिद्दत सख्ती करने की हाजत नहीं है। अब इसमें भी इख्तलाफ है कि क्या दीदार इलाही हुजूर ने मिराज की रात किया था या नहीं किया था। बास लोगों का मौक़िफ़ यह है कि हुजूर गए थे और सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्रील अमीन को देख कर आ गए थे, अल्लाह ताला का दीदार नसीब नहीं हुआ। अगर ये बात है तो फिर मिराज मूसा अलैहिस्सलाम और मिराज मुस्तफ़ा में फ़र्क क्या हुआ कि उन्होंने भी ना देखा और ये भी ना देख सके। और जिब्रील को अगर देखने गए थे, जिब्रील तो 26,000 मरतबा हुजूर की चौखट पे आया था। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ गए, अल्लाह ताला ने सूरह नजम के अंदर बयान फरमाया कि मा कज़बल फुआदो मा रआ, मा कज़बल फुआदो मा रआ, जो आँख ने देखा दिल ने उसकी तकज़ीब नहीं की बल्कि तस्दीक कर दी। तस्दीक कौन करता है? एक शख्स अचानक यहाँ नजर आए और मैं गुमान करूं कि ये फलां शख्स है, तो मैं आपसे पूछूं जनाब ये वही है? तो जिसने उसे देखा होगा, जो उसे पहचानता होगा, वही कहेगा ना जनाब हाँ ये वही है। और जिसने मेरी तरह पहली मरतबा देखा है वो तस्दीक तो नहीं कर सकता। तस्दीक तो वो करता है जिसने पहले देखा हो। अब अल्लाह कुरान में कहता है मा कज़बल फुआद मा रआ, जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तायीद की। आंख ने दिल से पूछा ये वही है, तो दिल ने कहा हाँ वही है, जो दर्द बन के रहता था। तो मालूम हुआ कि कल्बे मुस्तफा पहले देख चुका था, आंख ने आज देखा था। तो जिसको दिल ने देखा हो, जब आंख उसे देख ले तो इसे विराज कहते हैं। अर्श पहली दफा उसके दरवाजे किसी हस्ती के लिए खुल रहे हैं और आपके कदम अर्श पे पड़ रहे हैं, और चौथी मंजिल आपकी अल्लाह और हबीबुल्लाह हैं कि अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर अपना आप दिखाकर कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे महबूब आपका रब आपको सलाम पेश करता है। और यहाँ हबीब और हबीबुल्लाह में मुलाकात है। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि मेरा हबीब मेरे करीब ऐसे हुआ जैसे 2 कमानों के किनारे करीब होते हैं। अगली अजीब बात बताऊं, औ अदना, औ अदना, इसकी कैफियत सिर्फ अल्लाह जानता है कि नहीं मेरे हबीब इससे भी ज्यादा मेरे करीब हो गए। मेरे भाइयों, इस कायनात में एक हस्ती ऐसी है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ख्वाब की हालत में अपना दीदार अता किया, और इस एतबार से बाकी सारी मखलूकात पे फौकियत थी, और वो हमारे महबूब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। और ये तो नबी इस्लाम के बारे में ख्वाब में ज़ियारत वाला मामला, ये तो मैं हदीस आपको बाद में बयान करता हूँ।
آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا، وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ احمد بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن سے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے، تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے، کڈی کہانی خواب یہی چیز لینی تھی۔ تو سر اس پہ میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر، کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں۔ بالکل کہانی ہے، اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا، خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور وہ حدیث ہے میرے بھائیوں، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر، اور یہاں خواب کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے۔ نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے۔ باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات المصابی میں بھی، اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین۔ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کریٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو؟ نہیں، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو تو دنیا میں مل گیا سب کچھ، ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار، قیامت میں اللہ کا دیدار۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا انعام رہے گا؟ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں، فزیکل ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی، وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے، تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب معراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے، اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے اویل کر چکے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 213 عیسوی و مطابق 28 اگست 2013، انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی، اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اسکالر سے سنی۔ اسکالر نے بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے، یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی، آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہے گی باقی۔ تو خواب میں ہی دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا، شب معراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا۔ وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں آخر میں۔ شب معراج میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی 3 آراء پائی جاتی ہیں، دیدار
خداوندی عز و جل کے حوالے سے پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 9 ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم. اور پھر اگلی آیت سورۃ النجم کی آیت نمبر 11 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے. اور پھر سورۃ النجم کی ہی 18 نمبر آیت لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. ان 3 آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے. اچھا، دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انس ابن مالک کی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517. وہ فکان قاب قوسین او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں. لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی، سکہ راوی ہیں، لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 414 نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا یہ معراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے. ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا یہ اس معراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی. خواب میں بھی علیحدہ سے معراج ہوئی ہے، ایک فزیکل معراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس بن مالک کے. یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں. بہرحال یہ انس بن مالک کا اگر موقف ہے لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف قرب کا ذکر ہے سدرۃ المنتہا کے موقع پر. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی قرب کی بات کرتا ہے، دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے. اچھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں. انہی 3 آیات سورۃ النجم آیت نمبر 9، 11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رآہ بفؤادہ مرتین، نبی علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا، یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور ابن عباس وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے، لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں. تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. واقعہ معراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے، پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی. لیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں، جامعہ ترمذی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا لقد را محمد ربہ، بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا. تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے. یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے، تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا جو ترمذی سے بیان کر دیا. تو ابن عباس بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا. بعض لوگ ان حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں لیکن اس کی ایکسپلینیشن اسی میں موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 443، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا، اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 444. ایک تابعی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا. تو ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں. اس سے کم از کم یہ تو کلیئر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بحثیں چلتی تھی، لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے. تابعین کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کا مطلب تابعین کو صحابہ نے یہ عقیدہ نہیں بتایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے، میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک نور دیکھا تھا. یہ نہیں کہا، سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا، تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا. جواب کیا دیا؟
میں نے ایک نور کو دیکھا تھا. ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا. اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے. سر امام مسلم نے یقین کرے نا, وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو, اے کنزیکٹیو حدیثاں جی 443 444 اور اس سے اگلی 445 اور پھر اس سے اگلی 446 ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے, اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے, تجلی کی تاب نہیں لا سکتی. تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا, تو وہ کیا تھا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا, کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے. ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا, کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا. اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. اس کا اپنا نور نہیں دیکھا, پردے والا نور دیکھا, وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے. بالکل کلیئر کٹ ہے. اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن. اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی اماں کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو ہضم نہیں ہونی کبھی بھی. سر اماں نے جو کیا ہے نا اس امت کے ساتھ احسان, اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ تو انس ابن مالک, ابن عباس, ابن مسعود, ابو ذر غفاری, ابو سعید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. یہ آیات میں تو صحابہ کی آراء ہے نا, اور اما خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے. تو اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے نہیں. تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855, اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں اما عائشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے. اما عائشہ کے 5 عقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے. اس میں اما عائشہ نے جو عقائد بیان کیے ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں, اور اس کے بعد قلم ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث. سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں, اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے, آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں. مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس حجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا. اما عائشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی, لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے, ظاہر امت کی استاد ہے. تو ایک دن, اچھا اما عائشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابعی کے ساتھ, اور یہ بھی اتنا لاڈلا تھا اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا. یہ بڑا مشہور تابعی ہے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے ایسے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو اماں نے اندر سے آواز دی اور کہا اے ابو عائشہ. یہ پیار سے بلایا, کنیت. یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا, کنیت کے ساتھ بلایا, اے ابو عائشہ. جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا. اب سر نبی کی بیوی, امت کی ماں, ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں, پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہے کہ میرے پاس بنیادی عقائد ہیں تم لے لو. اب وہ مسروق تابعی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی 3 باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھ دے تو وہ جھوٹا ہے, کہیں میرے اندر نہ پائی جاتی. آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا, آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے, بخاری گزر جائے, مسلم گزر جائے, کیوں, وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے آواز اٹھے گی, کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابیں. تو میں نے کہا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات, جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. لو جی سارے صوفی بڑے کے جے صوفی تو کہتے نسی ویکھیا ہے, بتایا نہیں بازید بستامی نے دعویٰ کیا. ہوئے ہوئے ہوئے. مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا, جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اے اماں جان ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دے, اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں, یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا وا, تو پہلے ہی چھکا مارا ہے, کیونکہ وہ ان کا خود بھی یہی ہو سکتا ہے عقیدہ ہو. کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ وہی آیات سورۃ النجم آیت نمبر 9, 11 اور 18 تینوں مسروق نے پڑھی.
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ تو واضح قرآن میں آیا کہ دیکھا اس نے اس کو. اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے کس نے کس کو. تو سیدہ عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا. تو اب رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا، صحیح مسلم 439 نمبر حدیث پہ نہیں چلنا، اور صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855 حدیث میں، مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. اچھا جی سن لیں، آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا، اور 2 بار ایسا ہوا. ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے، اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا، افق پہ پھیلے ہوئے تھے، وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا. اب یہ سیدہ عائشہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیا تو ان کا جبرائیل ہے، تو اما عائشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہیں اسی عقیدے پہ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے. نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اور کہا مسروق تو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑھی ہوئی؟ اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، سورہ شورى کی آیات، کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے، یعنی چپکے سے اس کے دل میں بات ڈال دے، یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کہ سدرۃ المنتہا پہ ہوئی، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبر. تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی، اور اماں تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، حدیث بھی کوٹ کی ہے نا، کہ اماں منکرین حدیث میں سے نہیں، پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے، بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے. مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا. اب ایسی سلسلہ خاص گلا خاص نو میرا پچھلے دن کلپ ریکارڈ ہو گیا حضرت ویسے کرنی والا اور علم لدنی والا حضرت خضر علیہ السلام والا، وہ دیکھ لو، میں ساری کہانیاں نہ کھولی ہیں، تخت بلقیس والا بھی دیکھ لیں، سب کچھ چھپے گئے. تو اما عائشہ کہتی ہے جس نے کہا نا رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا، یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کیا. علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلپ دیکھ لیں، میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے، وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی. اچھا، اور پھر کہا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی آئندہ کا حال، علم غیب، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مطلقاً علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے، عالم الغیب وہ ہے. اماں نے جناب تینوں عقیدے کلیئر کرتے، اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے، اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی. تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے. میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے، معراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. اور اب میں کیا کروں میرے بھائی، اتنے میں فی البدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرنسز لگاتے ہوئے ڈزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں. تو بال میں نے اوورال آپ کو ایک پورا جہاں پہ کریٹیکل نمبرز سے وہ بتا دیے، اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں، آپ خود ان حوالوں تک. تو یہ گیس آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے مرزا علی کی، جو اس نے بات کی ہے، جو انہوں نے اماموں کے بارے میں بات کی، ہر چیز کلیئر کی ہے بقول اپنے سے. تو اب آپ اپنا بتائیں کہ اس میں ذاتی آپ کی کیا ذاتی رائے ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کہیں پہ کوئی باتوں کی ہیر پھیر تو نہیں کی گئی، اگر کی گئی ہے تو کس پوائنٹ پہ غلط ہے، یہ آپ کا اس میں فیصلہ کیا کہتا ہے. تو امید کروں گا میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.